बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अल्लामा इकबाल की नज़्म दुनियाए इस्लाम पढ़ेंगे, जो कि आपकी 8वीं जमात के निसाब में मौजूद है। नज़्म पढ़ने से कबल मैं आपको शायर का मुख्तसर सा तारुफ बयान कर दूं। अच्छा, अगर हम अल्लामा इकबाल की बात करें तो हाल ही की तरह अल्लामा इकबाल ने भी शायरी की इब्तिदा अपनी गज़ल गोई से की थी, मगर वो हाल ही की तरह नए अंदाज से नज़में लिखने की तरफ मुतवज्जह हुए। इन्होंने अगर देखा जाए तो अपनी शायरी के इब्तदाई दौर में जो नज़में लिखी हैं वो कौमी हमदर्दी और वतन परस्ती के जज्बे से डूबी हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके ख़यालात में तब्दीली पैदा हुई और वो वतन परस्ती के महदूद तसव्वुर से निकलकर पूरी इंसानियत के तर्जुमान बन गए। इकबाल हमारे बहुत अहम मिली शायर हैं। इन्हें आलम इस्लाम की पस्ती और ज़बूं हाली का शदीद तरीन एहसास था। वो मुसलमानों में यकीन मुहकम, अमल पहम, मोहब्बत और इत्तेहाद का जज्बा पैदा करने के ख्वाहिशमंद थे। इनकी शायरी इस ख्वाहिश का भरपूर, तवाना और पुरजोश इजहार है। इकबाल उम्मीद, हौसले और अज़्म व अमल के शायर हैं। इनकी शायरी में एक वाज़ेह पैगाम मौजूद है, और वो पैगाम क्या है? ये पैगाम इस्लाम और बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने गज़ल और नज़्म दोनों में इजहार किया है। गज़ल में उन्होंने हाल ही के नए अंदाज़ को तरक्की देकर इन्हें हर किस्म के ख़यालात का तर्जुमान बनाया। इनकी गज़लों में जोश, मस्ती, गहराई और फ़िक्र की बुलंदी नज़र आती है। और अगर नज़्मों की बात की जाए तो नज़्मों में ख़यालात की गहराई है। तारीख़ी हक़ाइक़, बसीरत और लहजे की बुलंदी की वजह से हमारी शायरी में अल्लामा इकबाल गैर मामूली हैसियत रखते हैं। अच्छा, तशरीह की तरफ आ जाइए। दुनिया इस्लाम मैंने इससे कबल आपको बताया कि हमारी निसाब में शामिल है। पहला शेर है इसका, क्या सुनाता है मुझे तुर्क व अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज़ो साज़। दास्तान कहते हैं बेटा कहानी या किस्से को, पिन्हा का मतलब होता है पोशीदा या छुपा हुआ। इस्लामियों यहाँ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और सोज़ो साज़ का मतलब होता है गम, खुशी, दुख और सुख। इस शेर में अल्लामा इकबाल मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मैंने मुसलमानों की तारीख़ का बड़ा गहरा मुताला किया है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अरबों और तुर्कों ने दुनिया में अपनी फतूहात के झंडे गाड़े और अजीम सल्तनतें कायम की, मगर जब वो दुनिया परस्ती और बेइल्मी का शिकार हुए तो बतदरीज ज़वाल परस्ती का शिकार होते चले गए और बदहाली और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारने लगे। इकबाल कह रहे हैं कि मुसलमानों के दुख, सुख, खुशी, गमी कुछ भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम माजी परस्ती के बजाय अपने हाल को बेहतर बनाएं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमसे कबल लोगों ने, अरबों ने और तुर्कों ने कितनी फतूहात हासिल की या कितने कामयाब लोग गुज़रे थे। हमें अपनी मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे इस्लाफ क्या थे। वो हमारे सामने मिसाल ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हमें उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। ये तो थी पहले शेर की तशरीह। दूसरे शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। दूसरा शेर है, हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। मायने पर आ जाइए। हिकमत का मतलब होता है इल्म व दानिश। मगरिब यूरोप के लिए इस्तेमाल हुआ है। मिल्लत कौम को कहते हैं। कैफियत का मतलब हालत, और टुकड़े टुकड़े मतलब तकसीम कर देना। गाज जो है वो सोने को गलाने वाला जो केमिकल होता है ना, उसे गाज कहा जाता है। मानद का मतलब जैसा या की तरह। अच्छा, अल्लामा इकबाल इस शेर में अहले मगरिब के आला दिमागों की साजिशों और चालों को बयान कर रहे हैं। अंग्रेज़ जो है वो बड़ी प्लानिंग से चलता है। ये बहुत अरसे तक प्लानिंग करते हैं और उसके बाद आप पर पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ हमलावर होते हैं। इन्होंने बहुत अरसे से देखा कि मुसलमान काफ़ी अरसे से
ترقی کرتے آ رہے ہیں، حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، آخر اس کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دماغوں سے چالوں کو اور سازشوں کو بننا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں اسی طرف توجہ دلائی ہے، ان کی سازشوں اور چالوں کو بیان کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ملی اتحاد اور قوت کو سمجھ لیا تھا۔ کس نے؟ علامہ اقبال نے، کہ جب تک مسلمانوں میں باہمی اتحاد و اتفاق ہے تو ہم مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کے ملی اتحاد کو ختم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ کون؟ انگریز۔ انہوں نے اپنی دانائی یعنی عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لے کر سب سے پہلے کیا کیا؟ عربی اور عجمی کا جھگڑا پیدا کر دیا کہ یہ عربی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عربی جو لوگ تھے وہ اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے تھوڑے سے تکبر کا شکار تھے کہ ہماری زبان اس زبان میں ایک تو قرآن مجید نازل ہوا اور دوسری عربی زبان جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اب سب سے پہلے انہوں نے تفرقہ کیا ڈالا؟ انہوں نے عربی اور عجمی کا جھگڑا پیدا کر دیا۔ جو عربی نہیں بولنے والے ہوتے، عربی کے علاوہ دوسری زبانیں جو بولتے ہیں، ان کو عجمی کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان جو نادان تھے وہ ان کی سازش کو نہیں سمجھ سکے، ان کے دھوکے کا اور فریب کا شکار ہو گئے، اور اس طرح کیا ہوا کہ مسلمانوں کی جو عظیم قوت تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور زوال پرستی کا شکار ہو گئی۔ اور کس طرح؟ جس طرح سونے کو گلانے والا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کس لیے؟ تاکہ اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اسی طرح مسلمان بھی تقسیم ہو کر کیا ہو گئے؟ کمزور ترین ہو گئے، اور مغربی طاقتیں ان پر غالب آ گئیں۔ اقبال اس کے حوالے سے ایک اور شعر بھی اپنی کلیات اقبال میں کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اگلے شعر پر آئیے۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانا ہے راز۔ یہاں پر آب ارزاں کا مطلب ہوتا ہے سستا پانی، لہو کہتے ہیں خون کو، مضطرب کا مطلب ہے بے تار، بے چین یا بے قرار، دانا راز کا مطلب راز کو جاننے والا یا مشکل باتوں کو سمجھنے والا۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مغربی طاقتوں نے سازشوں کے ذریعے مسلمانوں میں کیا پیدا کیا؟ تفرقہ پیدا کیا، اور سب سے زیادہ کیا کی؟ ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مسلمان جو متحد تھے ان کی کامیابی کا دراصل راز یہ تھا کہ وہ اتحاد کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ اسلام کے پیروکار تھے، اور اسلام تو اتحاد کی ہی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کسی عربی عجمی کے فرق کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف متحد ہونا شروع کیا، تفرقہ پیدا کرنا شروع کیا، غلط فہمیاں پیدا کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی جان ہو، مال ہو، آبرو ہو، عزت، یہ سب ایک بے حیثیت سی ہو کر رہ گئی۔ اب مسلمان اس بات پر سخت پریشان اور بے چین ضرور ہیں، مگر وہ اس راز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ اقبال اس بات پر زور دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو غور و فکر سے کام لو اور اپنی بقا کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اور سلامتی کے لیے کوئی تو لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ اگلی شعر پر آ جائیے۔ ربط و ضبط ملت بیضا سے ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ اس شعر کی تشریح پہ آ جائیے۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل بتا رہے ہیں۔ مسلمان جو ہیں اس وقت جن مسائل کا شکار ہیں، اس کا حل کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ سب سے پہلے تو الفاظ معنی پر آ جائیے۔ دانائے راز کا مطلب ہوتا ہے راز کا جاننے والا یا مشکل باتوں کو سمجھنے والا۔ ربط و ضبط کا مطلب ہے رشتہ، تعلق یا میل جول۔ ملت بیضا یہاں مسلمان قوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نجات کا مطلب آپ کو معلوم ہی ہے کہ رہائی یا چھٹکارا۔ نقطہ کسی چیز کی نشاندہی کرنا یا کام کی بات بتانا۔ اب علامہ اقبال اس کے اندر تشریح کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے حل کیا بتایا ہے اس چیز کا؟ مسلمان جو ایک پریشانی کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، کس وجہ سے؟ انگریزوں کے فریب میں جو آ گئے ہیں، اس کا حل ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم زوال پرستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اتحاد سے رہنا ہے، اتفاق سے رہنا ہے، ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے، ہمیں ایک مرکز پر متحد ہونا ہوگا، اور وہ ایک مرکز کیا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اسلام کے پیروکار بن جائیں۔ اب ایشیا کے مسلمان، چونکہ ایشیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور علامہ اقبال کا تعلق بھی ایشیا سے ہی تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں ایشیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ ایشیائی مسلمان ابھی تک اس حقیقت سے لا علم ہیں کہ کس طرح امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کو روکا جائے، کس طرح باہمی نفاق کو ختم کیا جا سکتا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے تعلقات جوڑیں، کس سے؟ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات جوڑیں، اسلام کے پیروکار بنیں، نفرتوں کو ختم کریں جو اپنے اندر پیدا ہوئیں گئی ہیں۔ فرقہ بندی جو مسلمانوں میں ہے نا کہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ اس فرقے سے رکھتے ہیں، اس چیز کو مکمل طور پر ختم کر دیں۔ اپنے درمیان مثالی اتحاد پیدا کریں، ایسا اتحاد پیدا کریں جیسا کہ ترکوں کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ مسلمان ایک متحد قوم بن جائیں، ایک متحد ملت بن جائیں تو کیا ہوگا کہ انہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آگے علامہ اقبال اگلی شعر کی تشریح پر آ جائیے۔ شعر نمبر 5 ہے: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ ایک ہوں مطلب مسلمان متحد ہو جائیں، اتفاق ہو جائے ان کے اندر، کس چیز کے لیے متحد ہو جائیں؟ حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ نیل، دریائے نیل یعنی مصر کا دریا ہے، اور ساحل کنارے کو کہتے ہیں کاشغر، چین کا شہر ہے، یعنی دو کناروں سے، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، جہاں جہاں تک مسلمان آباد ہیں دنیا میں، وہ متحد ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر جو مثال دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا میں جس جس جگہ پر مسلمان موجود ہیں وہ متحد ہو جائیں۔ کس چیز کے لیے متحد ہو جائیں؟ اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنی مقدس چیزوں کی حفاظت کے لیے، اپنی مقدس کتاب کی حفاظت کے لیے، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا ہے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال نے اپنی اس دیرینہ آرزو کا اظہار کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد ناگزیر ہے، یعنی بہت ضروری ہے، اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان اگر اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے متحد اور منظم ہو جائیں، اس لیے کیوں کہ غیر مسلم قوتیں جو ہیں نا وہ اسلام کی مقدس نشانیوں کو مٹانا چاہتی ہیں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان متحد نہ ہو پائیں۔ اگر مسلمان متحد ہو گئے تو پھر وہیں پر غیر مسلموں کی تباہی شروع ہو جائے گی، ان کے زوال کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے میں مسلمان اگر آباد ہیں تو وہاں پر ان کو متحد ہونا پڑے گا، چاہے وہ دریائے نیل کے کنارے یعنی جو مصر میں موجود ہے دریا، یا چین کے شہر کاشغر، چین کا سرحدی شہر ہے کاشغر، یہاں تک مسلمان جہاں بھی پھیلے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کی مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ اس عظیم اتحاد کو دیکھ کر کسی غیر مسلم کی ہمت یا مجال نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی کہ وہ حرمین شریفین کو نقصان پہنچا سکیں، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں، ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر نفاق اور تفرقہ پھیلا کر رکھا جائے تاکہ وہ اپنی اصل کو نہ پہچان سکیں، حقیقت کو نہ پہچان سکیں۔ مسلمان جو اپنی روش سے ہٹ گئے ہیں انہیں ان کی راہ پر لانے کے لیے علامہ اقبال نے کوشش کی ہے اپنی شاعری کے ذریعے۔ شعر نمبر 6 پر آ جائیے۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر۔
اچھا، امتیازی رنگ و خوں کا مطلب ہے کہ رنگت اور نسل کی بنیاد پر فرق کرنا. تم گورے ہو، تم کالے ہو، میں امیر ہوں، یہ غریب ہے، میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے. یہ والی چیز جب مسلمانوں کے اندر آ جائے گی نا تو پھر مسلمانوں کے زوال کی ابتدا ہی ہے. یہ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. اسلام میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب برابر ہیں. مسلمان سارے برابر ہیں. خرگاہی بہت بڑا خیمے کو کہتے ہیں. ترکوں کی یہ عادت تھی کہ وہ خیمے لگایا کرتے تھے اور بہت بڑے بڑے خیمے لگانے کے لیے مشہور تھے وہ. چونکہ ترک قبائل جو ہیں وہ ایک جگہ نہیں رہائش پذیر ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ مختلف جگہوں پر سفر کیا کرتے تھے، اور جہاں پر وہ کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ٹھہر جاتے تو اپنے قیام کے لیے خیمے لگایا کرتے. اور بڑے خیمے لگانے کے لیے ترک بہت مشہور ہیں. اعرابی عربی کو کہا جاتا ہے. گوہر کہتے ہیں قیمتی موتی کو. نسل کہیں گے قومیت کو. مقدم آگے یا بڑا یا برتر. راگزر راستے کو کہتے ہیں. خاک مٹی کو کہتے ہیں. اس کی تشریح کی جانب آ جائیے. علامہ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو تاکید کر رہے ہیں، اگر تم اپنی بقا اور سلامتی چاہتے ہو تو رنگ و نسل، زبان، خاندان اور قبیلے کو بھلا کر مسلمان بن جاؤ، ایک ہو جاؤ. مسلمان کا مطلب ہے ایک ہونا. ٹھیک ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں فرقوں سے، گروہوں میں بٹنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹولیوں میں بٹ جائیں، یہ الگ گروہ ہے، یہ الگ گروہ ہے. ایک ہیں ہم. ہماری سوچ، ہمارا مقصد سب ایک ہی ہونا چاہیے. رنگ و نسل کو اولیت دینے کی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا. مسلمانوں کو فتوحات اور کامیابیاں اگر حاصل ہوئی تھیں تو وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو کر ہی حاصل ہوئی تھی. مذہب سے جہاں مسلمان ہٹے وہیں پر ان کی تباہی کا آغاز ہونا شروع ہو گیا، یعنی زوال کی ابتدا ہونا شروع ہو گئی. تو اگر اب ہم اپنے مذہب کو علیحدہ رکھ کر رنگ کا، نسل کا اور علاقے کی بنیادوں پر اگر ہم فیصلے کریں گے نا تو ہمیں تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جو قومیں تعصب اور تفریق کا شکار ہو جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں اور ان کی داستان تک داستانوں میں باقی نہیں رہتی. ان کی مثال راستے کی مٹی کی طرح ہے. کن کی؟ ان قوموں کی مثال جو ہوا کے زور پر ہی اڑ جاتی ہیں، مطلب نشان تک ان کا مٹ جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے اپنی ذات کو مذہب پر فوقیت دی تو بھی مسلمان اس دنیا میں راستے کی خاک کی طرح اڑ جائیں گے اور ہمارا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا. یہاں تک تو اس کی تشریح کی وضاحت تھی اسٹوڈنٹس. یعنی علامہ اقبال نے خلاصہ اگر میں اس کا آپ کو بتاؤں تو اس نظم میں مسلمانوں کو اتحاد کی تلقین کی ہے. مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے، یہ نہیں بتاؤ کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، وہ بہت انہوں نے کامیابیاں حاصل کی. یہ بتاؤ کہ تم اصل میں کیا ہو. اگر تم اپنی اصل بھول چکے ہو تو یاد کرو کہ اصل کیا تھی. اور کامیابیاں اگر یاد رکھنی ہیں تو کامیابی کس چیز میں چھپی ہوئی ہے؟ اتحاد میں چھپی ہوئی ہے. تو ہمیں کس چیز کی تلقین کی گئی ہے؟ اتحاد اور اتفاق کی تلقین کی گئی ہے. مذہب پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی ہے. تفرقے سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو نظم کی وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کا کام یہیں پر موقوف کرتی ہوں. اگلی کلاس میں تحریری کام کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.